नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। सूरह यूसुफ जो कि 12वीं सूरत है। जी, सूरह यूसुफ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अल्लाह के हुक्म से। बहुत ही ज़बरदस्त सूरत, बहुत बेहतरीन सूरत, और इसको अल्लाह सुब्हाना ताला ने ख़ुद अहसनुल क़सस कहा है। क़सस कहते हैं किस्सों को, अहसन का मतलब है बेहतरीन, और यानी अल्लाह सुब्हाना ताला ने ख़ुद कहा है कि तमाम किस्सों में से बेहतरीन ये किस्सा है, तमाम स्टोरीज़ में से बेहतरीन स्टोरी है ये जो बयान की गई है कुरान मजीद में। और वाकई ही ये एक हकीकत है, क्योंकि अगर आप इस सूरत को समझ के पढ़ें तो आपको एक तो इस सूरत में से बेशुमार असबाक मिलते हैं, बहुत से लेसन्स, बहुत सी सीखने की चीज़ें मिलती हैं। फिर ये सूरत जो है ये इंसान के गम को दूर करने का भी बायस है। बहुत से लोगों के गम दूर करती आई है। बहुत से लोग जो किसी नाउमीदी का शिकार थे उनको उम्मीद देती है ये सूरत। जो अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ आजमाइशों का शिकार रहे, गम का, उनके लिए भी ये सूरत जो है वो सुकून का बायस बनती है। इसके अलावा बहुत सी ज़िंदगी में जो एस्पेक्ट्स जो हैं लाइफ के, यानी डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, उसके ऊपर बहुत अच्छी रहनुमाई इस सूरत से मिलती है। क्योंकि देखिए इंसान की ज़िंदगी एक जैसी तो रहती नहीं है ना, मुख्तलिफ़ किस्म की आजमाइशें, मुख्तलिफ़ किस्म के हालात इंसान को ज़िंदगी में दरपेश रहते हैं। तो अब ऐसे में इंसान का रवैया क्या होना चाहिए वो हमें इस सूरत से पता चलता है। इसमें जो, जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत सी गाइडलाइंस मिलती हैं। सबसे पहले तो ये कि वालिदैन को जो बच्चों की तरबियत के हवाले से जो मुख्तलिफ मराहिल दरपेश होते हैं उनके ऊपर बहुत अच्छी रहनुमाई है। फिर ये कि ख़ानदानों में, बहन भाइयों में, रिश्तेदारों में आपस में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, जो आपस में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं या मुख्तलिफ किस्म के बुरे जज्बात आ जाते हैं, उसमें क्या रवैया होना चाहिए, और उसके हवाले से बहुत असबाक इस सूरत में मिलते हैं। फिर ये कि इंसान की ज़िंदगी में मुख्तलिफ किस्म की आजमाइशें आती हैं, माल की, जान की, सेहत तंदुरुस्ती की, मुख्तलिफ तरीक़ों से इंसान को आज़माया जाता है। ऐसे में इंसान को किस तरह से सब्र करना है, किस तरह से तवक्कुल करना है, और ये कि अल्लाह सुब्हाना ताला से अपना ताल्लुक़ मज़बूत रखना है, उस अल्लाह ताला की ज़ात से जुड़ के रहना है, इस यकीन के साथ कि अल्लाह ताला उस आज़माइश से निकाल लेते हैं। फिर ये कि अल्लाह का तक़वा इख्तियार करना और उसकी अहमियत, बिलख़ुसूस जिस तरह आजकल के माहौल में मुख्तलिफ़ किस्म की टेम्पटेशंस हैं, स्पेशली यूथ को भी, बाकी लोगों को भी। तो उसमें क्या रवैया होना चाहिए, उसमें कैसे साबित कदमी होनी चाहिए, और इंसानों को अपना जो इख़लाक़ है वो किस तरह से, किस वक़ार के साथ उस टेम्पटेशंस में से गुज़रना है और किस तरीके से अपने ऊपर सब्र करना है। ठीक है? फिर इसमें ख्वाबों की हकीकत का भी पढ़ेंगे हम, और उसके हवाले से भी बहुत सी चीज़ें हमें समझने और सीखने को मिलेंगी। फिर अफ़्व दरगुज़र के हवाले से बहुत बेहतरीन इसके अंदर असबाक हैं, और इंसान का यकीन भी पुख्ता होता है, क्योंकि शैतान इंसान को वर्गलाता है कि तुम्हारी तो माफ़ी नहीं होनी है, तुमने तो ये कर दिया, वो कर दिया। तो उसके हवाले से भी बहुत खूबसूरत इसमें लेसन्स हैं। फिर ये कि अल्लाह सुब्हाना ताला की मदद कैसे-कैसे आती है। ये ठीक है कि अल्लाह सुब्हाना ताला आज़माइश तो डालते हैं, लेकिन उस आज़माइश के साथ भी अल्लाह ताला की तरफ से कितनी नेमतें जुड़ी होती हैं, और किस तरह से अल्लाह सुब्हाना ताला उस आज़माइश पे सब्र और तवक्कुल करने वालों को फिर नवाज़ते हैं। और अल्लाह ताला की मदद जो है वो असबाब की मोहताज नहीं है। तो इस तरह की बहुत सी अच्छी बातें, बहुत सी उम्मीदें और बहुत सी खुशी की बातें इस सूरत से हम सीखेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो ये सूरत जो है ना, एक इस लिहाज से भी ज़रा मुनफ़रिद है बाकी सूरतों के लिहाज से, कि इसमें
پوری جو صورت ہے اس میں ایک نبی کے حالات زندگی جو ہیں وہ بتائے گئے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے، ٹھیک ہے؟ اور حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ نبی تھے، یعنی وہ کسی خاص قوم کی طرف ایسے نہیں بھیجے گئے تھے، اس لیے ہمیں اس صورت میں ایسا کچھ نہیں نظر آئے گا کہ میری اطاعت کرو ورنہ عذاب آئے گا، جیسا کہ ہم نے دیگر قوموں کے پاس جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول بھیجے گئے تھے ان کے حوالے سے ہم نے پڑھا تھا، ٹھیک ہے؟ نبی کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بس وہ اصلاح کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے خاص چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں، ان کے اوپر وحی آتی ہے لیکن کسی خاص گروہ یا قوم کے لیے وہ نہیں ہوتے، گائیڈنس کے لیے بھیجے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کوئی ایسی شریعت ان کی نہیں ہوتی۔ تو یہ صورت جو ہے واحد صورت ہے جو کہ پوری کی پوری صورت ایک نبی کے حالات زندگی پر مبنی ہے، اور اس صورت کا مقصد نزول کیا تھا اس کو بھی سمجھ لیں۔ ہوا یہ تھا کہ چونکہ یہ مکی صورت ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا، اور مکی دور کے اینڈ کے جو سال تھے اس میں یہ نازل ہوئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو بہت زیادہ ایک غم کا سال تھا، جس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ڈیتھ ہوئی، اور اس کے بعد حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بھی ڈیتھ ہوئی، جو کہ بہت دو بڑے صدمے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، عام الحزن جو ہے کہا جاتا ہے۔ تو اس میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ ایک طرح سے تسلی کا باعث بنی، اور اس میں اس لیے جیسا میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جس کو کوئی غم ہو، پریشانی ہو، ہوپ لیسنس ہو، نا امیدی ہو، وہ اس صورت کو پڑھے، لیکن ظاہر ہے سمجھ کے پڑھیں گے تو پھر ہی اس کا صحیح فائدہ ہوگا۔ اور اس میں یہ کیوں نازل کی گئی تھی اس کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ ہوا یہ تھا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ کرتے تھے تو جس طرح کی دشمنی اور جس طرح کی مخالفت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فیس کرنا پڑی تھی، اور وہ مسلسل ایک کشمکش تھی، بہت زیادہ مشکل حالات کر دیے گئے تھے۔ تو ایسے میں ہوا یہ تھا کہ جو قریش مکہ تھے ان کو یہود نے یہ بات سمجھائی تھی کہ تم اگر یہ جو نبی ہے یہ اس کی نبوت کا دعویٰ سچا ہے تو تم اس سے پوچھو کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ کون تھے، اور یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے گھر والے مصر میں کیسے پہنچے جبکہ وہ تو فلسطین کے علاقے کنعان میں تھے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ قریش جو ہیں ان کا مکہ کے جو یہ سارے جو کفار تھے ان کا یہود کے ساتھ رابطہ رہتا تھا، اور ان کو یہ بات پتہ تھی کہ یہود جو ہے ان کے پاس کتاب ہے، اللہ کے نبی ان کے پاس آتے رہے تو وہ دینی معاملات میں بھی ان کے پاس جا کے ان سے بات چیت کرتے تھے۔ اب چاہتے تو قریش بھی یہی تھے کہ کسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نبوت ہے اس کو جھوٹا ثابت کیا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر الزام لگا کے اور آپ کی جو یہ جو مشن اور جو تبلیغ ہے اس کو روکا جائے، ٹھیک ہے، اور اس کو غلط ثابت کیا جائے۔ تو اس لیے یہود سے جب انہوں نے پوچھا تو انہوں نے یہ سوالات ان کو سکھائے کہ یہ تم جا کے پوچھو۔ اب یہود جو ہیں ان کی کتابوں میں اس کا ذکر تھا، لیکن جو عرب کے لوگ ہیں ان کو بالکل کچھ نہیں معلوم تھا حضرت یوسف علیہ السلام یا ان کی قوم کے حوالے سے۔ جیسا ہم نے پڑھا نا کہ جو قومیں جن کے اوپر عذاب آیا تھا، جن کے بارے میں ابھی ہم نے ریسنٹلی پڑھا، ان کے بارے میں تو کچھ ان کو پتہ تھا کیونکہ وہ ارد گرد کے علاقوں میں ہی تھیں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کیسے وہ اور ان کی قوم جو ہے وہ سب لوگ مصر تک کیسے پہنچے، کیونکہ تھے تو فلسطین کے تھے نا، تو وہاں کیسے پہنچے اس کے بارے میں ان کو کچھ علم نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے یہ سوال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیے، اور پیچھے ان کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جواب نہیں دے پائیں گے تو پھر ہم آپ کو معاذ اللہ جھوٹا ثابت کر دیں گے یا مذاق اڑائیں گے۔ اس طرح کا ان کا جو ایک طریقہ کار رہا تھا، جو سازشیں تھیں وہی کرنا چاہ رہے تھے، اور اسی کے تحت انہوں نے یہود سے پوچھ کے یہ سوالات کیے۔ لیکن ہوا یہ کہ ظاہر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی ہمیشہ ہی مدد ہوتی تھی کیونکہ آپ اللہ کے سچے نبی تھے۔ تو جب انہوں نے یہ سوال کیے کفار مکہ نے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ صورت پوری کی پوری نازل کی،
اور جس میں پورے حضرت یوسف علیہ السلام کے جو زندگی اور حالات زندگی اس کو بہت ہی بہترین انداز میں، بہت جامع انداز میں بیان کیا گیا۔ اور اس طرح سے پھر جب اس سورت کا نزول ہوا تو اس سے پھر دو طرح کے مقاصد حاصل ہوئے۔ ایک تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی صداقت، سچائی ثابت ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اور کس طریقے سے ثابت ہوئی کہ انہوں نے جو خود سوال کیے تھے اور خود مطالبہ کیا تھا، یہ سوچ کے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ جھوٹا قرار دیں گے، اسی مطالبے کو ایگزیکٹ پورا کیا گیا۔ تو جیسے کہتے ہیں نا، ایک بہت زیادہ ان کے لیے تو ایک بڑا شوق بھی تھا، اور ایک ان کے لیے ندامت کا بھی باعث بنا، اور ان کو واقعی یہ پتہ چل گیا کہ یہ جو اتنی ڈیٹیل میں اتنے بہترین طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے تو یقیناً یہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود بیان فرما دی، اس ظاہر کر دی، ثبوت دے دیا اس کا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک دوسرا مقصد یہ بھی پورا ہوا کہ جو کفار مکہ تھے ان کو یہ بتایا گیا کہ تم لوگ جس طریقے سے اپنے اس بھائی کی مخالفت کر رہے ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں تو آپ کے خاندان والے بھی خود ساتھ شامل تھے نا، تو یہ بتایا گیا کہ یہ بالکل ویسا ہی معاملہ ہے جیسا کہ آج سے اتنے ہزار سال پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا گیا تھا، اور ان کے بھی بھائیوں نے ان کے ساتھ حسد بھی کیا، ان کے ساتھ دشمنی بھی کی، اور ان کو اپنے راستے سے ہٹانے کی پوری کوشش کی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو کچھ اور ہی منظور تھا، اور ہوتا وہی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ آپ کو نبوت عطا کرنی تھی، نبی بنانا تھا، اور ایک طرح کی حکمرانی بھی عطا کرنی تھی مصر کی، تو وہ جو ہے نا، ان اللہ بالغ امرہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اپنے کام کو کر دیتے ہیں، پہنچ کے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم تو جب ہوتا ہے تو وہ اس میں اسی طرح سے وہ واقع ہونا ہوتا ہے۔ تو یہ ان کو بھی باور کرایا گیا کہ تمہاری یہ ساری چالیں، یہ سازشیں، یہ دشمنیاں، اور جو تم رکاوٹیں ڈال رہے ہو، ان کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ کی مدد اس نبی کے ساتھ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث کیا ہوا سچا نبی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو فتح دینی ہے، یہ دین غالب آئے گا، چاہے تم جیسی بھی چالیں چل رہو۔ جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائی جو تھے وہ نہ صرف یہ کہ ناکام ہوئے اپنی چالوں میں، بلکہ بعد میں شرمندہ بھی ہوئے، اور اپنے بھائی کے سامنے ان کو پھر جس طریقے سے لایا گیا، ندامت بھی ہوئی ان کو، تو ایسا ہی معاملہ تمہارے ساتھ بھی ہوگا۔ تو اس طرح سے یہ سورت جو ہے وہ نازل کر کے یہ چیزیں کفار مکہ پر واضح کی گئیں۔ تو چلیں اس سورت کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کے بارے میں یہ سمجھ لیں کہ نزول کے اعتبار سے تو یہ 53 نمبر اس کا بنتا ہے، لیکن مصحف میں اس کی جو ترتیب ہے وہ 12واں نمبر ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ اور اس میں 111 آیات ہیں، 12 رکوع ہیں، کلمات اس کے 1795 بیان کیے جاتے ہیں، اور حروف جو ہیں وہ ان کی تعداد 7305 ہے، بعض میں 7307 بھی ہے، تھوڑے سے ڈفرینس کے ساتھ۔ اور یہ میں نے آپ کو بتایا کہ نبوت کے 10ویں سال عام الحزن میں اس کا نزول ہوا تھا، جب غم کی کیفیت تھی، ٹھیک ہے۔ مکی صورت ہے۔ چلیے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ الف لام را، یہ روشن کتاب کی آیات ہیں۔ الف لام را حروف مقطعات ہیں۔ تلکا، وہ، اس کا مطلب وہ ہوتا ہے، اسم اشارہ بعید ہے یہ، لیکن اس کا جب ترجمہ کریں گے تو ہم یہ کر کے کریں گے کہ یہ آیات ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم نے ذالک الکتاب لا ریب فیہ پڑھا تھا نا سورۃ البقرہ کے سٹارٹ میں، کہ بعض دفعہ اسم اشارہ بعید جو ہے اس کو اسم اشارہ قریب کے طور پہ یوز کیا جاتا ہے۔ بعید کہتے ہیں دور، کہ دور کی چیز
کے لیے استعمال ہونے والا جو اسم ہے اس کو آپ قریب کی چیز کے لیے یوز کرتے ہیں تو یہ عربی زبان کا اسلوب ہوتا ہے اس چیز کی اہمیت بیان کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو ذالکا اور تلکا دونوں اسم اشارہ بعید ہیں، ذالکا مذکر کے لیے آتا ہے، تلکا مؤنث کے لیے آتا ہے۔ تلکا یہ آیات الآیات ہے، چونکہ آیات کا ذکر ہے نا، مؤنث ہے اس لیے تلکا آیاتو آیات ہے، ال ایک آیت جو ہے وہ نشانی کے لیے آتا ہے اور اس کی جمع آیات، الکتاب المبین کتاب کی، اور جب ال لگ جائے تو خاص معنوں میں ہو جاتا ہے، یعنی خاص کتاب یہ قرآن مجید، اور المبین جو ہے واضح یا روشن با یا نون۔ تو اس سے مراد اس قرآن پاک کی آیات بھی ہو سکتی ہیں، بعض مفسرین کی آراء یہ ہے کہ اس سے مراد اس سورت کی آیات کو بھی کہہ کے وہ بات جو ہے وہ خاص کی گئی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے پہلے تو حروف مقطعات سے اس سورت کا آغاز ہے، جن کے بارے میں ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ قطع کیے ہوئے حروف ہیں، اسی طرح قطع کر کے علیحدہ علیحدہ پڑھے جاتے ہیں، اور بالعموم یہی ہوتا ہے کہ جب یہ سورت کے شروع میں آتے ہیں تو ان کے بعد قرآن مجید کی کوئی اہمیت بیان کی جاتی ہے یا قرآن مجید کی کوئی خاصیت، کوئی صفات بیان کر کے اس کی فضیلت اور اس کے کتاب حق ہونے کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی ایسا ہی ہے، اور یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ یہ جو حروف مقطعات ہیں ان کے مفہوم جو ہیں وہ کسی کو نہیں معلوم، واللہ تعالیٰ عالم، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر اپنے نبی کو بتائے بھی ہوں تو ہمارے تک نہیں پہنچائے گئے، تو ہم نے اس کی ٹو میں بھی نہیں پڑھنا، ہم نے اس کو ایز اٹ از ہی رکھنا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں بتائے، نہ صحابہ کرام نے کبھی اس کے بارے میں قریدنے کی کوشش کی۔ اصل میں عرب جو ہیں جو اپنے آپ کو بہت زیادہ زبان کا ماہر سمجھتے تھے، اپنے اوپر بڑا فخر کرتے تھے اپنی زبان پر بھی، اور جو غیر عرب تھے ان کو اجمی کہہ کے اور ان کو کمتر سمجھتے تھے، ان کو ایک طرح سے عاجز کیا گیا اس قرآن کے نزول کے بعد کہ یہ ایسے حروف اکثر صورتوں کی ابتدا میں رکھے گئے جن کے بارے میں وہ کبھی جان ہی نہ پائے، کیونکہ قرآن مجید تو ایک معجزہ ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، ایسا زبردست، ایسا بہترین کلام ہے۔ تو اس لیے یہ جو ہے آپ کہہ لیں کہ بس یہ ان کو عاجز کرنے کے لیے اس طرح سے یہ حروف مقطعات جو ہیں وہ ان کا استعمال کیا، کیونکہ عرب میں بھی یہ تھا کہ وہ جب اپنی شاعری وغیرہ کرتے تھے تو اپنا کوئی مخفف اپنے نام کا یوز کرتے تھے، اور چونکہ زبان دانی اور یہ کلام یہ بہت زیادہ عروج پہ تھا اس زمانے میں، تو اس لیے ان کے دور کے مطابق قرآن مجید جو ہے وہ ایک معجزے کے طور پر اس طرح سے نازل کیا گیا۔ تو الف لام را حروف مقطعات، اور اس کے بعد تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہیں ایک ایسی کتاب کی جو روشن ہے، جو واضح ہے، جو ہر طرح سے بہترین ایک بیان کے طور پر ہے۔ با یا نون اس کا روٹ ورڈ ہے۔ با یا نون جو ہے وہ درمیان کے معنوں میں بھی آتا ہے، جیسے مابین ہونا کسی چیز کی، ٹھیک ہے، اور یہ دور ہونے کے معنوں میں بھی آتا ہے اور واضح ہونے کے بھی معنوں میں آتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ واضح ہونا، روشن ہونا، مدلل ہونا، یعنی ایسی کتاب ہے جس کی باتیں دلائل کے ساتھ ہیں، کیونکہ دیکھیں جو چیز باقی سب چیزوں سے جدا ہو جائے گی، دور ہو جائے گی، تو وہ بہت اچھی طرح سے واضح ہو جاتی نا، یعنی اگر کسی چیز کے ساتھ مکس ہوئی ہو کوئی چیز تو پھر وہ اتنی واضح نہیں ہوتی، جب اس کو علیحدہ کیا جائے گا تو پھر وہ چیز صحیح روشن اور واضح ہو جاتی ہے نا۔ تو یہ اصل میں مبین جو ہے، بینہ کا ورڈ بھی اسی سے ہی ہے، جو کہ دلیل کے معنوں میں آتا ہے، جو کہ ایک واضح روشن بات ہوتی ہے۔ تو اس لیے مبین کا مطلب یہ ہے ایک واضح روشن کتاب، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آیات ہیں یہ ایک ایسی کتاب کی ہیں جو اتنی روشن ہے اور ایسی روشنی دینے والی ہے، یعنی آپ یہ کہیں گے کہ یہ متعدی کے معنوں میں ہے کہ خود بھی روشن ہے وہ کتاب، اس کی جو آیات ہیں وہ اتنی بہترین معلومات
پر مبنی ہے، ایسی مدلل باتوں پر مبنی ہے کہ یہ کتاب خود بھی بالکل کنفیوژن سے پاک ہے، بالکل صاف ہے، بالکل روشن ہے، اور یہ زندگی کی راہوں کو روشنی دینے والی بھی ہیں یہ آیات۔ یہ کتاب زندگی کی راہوں کو واضح کرنے والی ہے، زندگی کے بارے میں انسان کو بہترین ہدایات دینے والی ہے اور مدلل ہدایات دینے والی ہے، ٹھیک ہے۔ تو مبین ایسی روشن واضح چیز جو اس کے پیچھے کوئی دلیل بھی ہو، جو خود بھی روشن ہو اور پھر روشنی دینے والی بھی ہو، جو خود بھی واضح ہو، وضاحت کرنے والی بھی ہو۔ اور چونکہ اس کتاب میں جو معلومات ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم پر مبنی معلومات ہیں، کوئی انسانوں کا علم نہیں ہے یہ، تو اللہ تعالیٰ کے علم پر مبنی جو کتاب ہوگی اس کا حق ہونا، اس کا واضح ہونا، اس کا روشن اور مدلل ہونا تو خود ہی ثابت ہو جاتا ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہر دوسرے علم سے بالکل الگ ایک علم ہے، دنیا کی تمام کتابوں سے بالکل آگے، سب سے افضل، سب سے بہترین اور اعلیٰ درجے کی ایک کتاب ہے۔ کوئی اور کلام اس کے مقابل آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ باقی جو کلام ہے وہ انسانوں کی باتوں پر مبنی کلام ہوتے ہیں، جن کے اندر غلطیاں بھی ہوتی ہیں، جن کے اندر اندازے بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ کتاب تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم پر مبنی کتاب ہے، وحی پر مبنی کتاب ہے، تو اسی سے اس کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کتاب ایک میزان دیتی ہے، یعنی ایسے فیصلہ کن اس کے اندر احکامات ہیں اور ایسی حق اور باطل اور سچ اور جھوٹ کو واضح کرنے والی اس کے اندر باتیں ہیں کہ ہر طرح کے اختلافات جو ہیں وہ اس کو پڑھ کے دور ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں انسان جو ہے وہ انسانوں کی سوچوں میں بھی فرق ہوتا ہے، ان کی باتوں میں بھی، ان کے خیالات میں بھی، اور مختلف ادوار میں انسانوں کی سوچیں بھی مختلف رہی ہیں، ان کے نظریات بھی مختلف رہی ہیں کائنات کے بارے میں، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں لوگوں کے مختلف نظریات ہیں، اور دنیا خود ہی سے بن گئی یا واقعی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یا کوئی ایسی طاقت ہے جو اس کو چلا رہی ہے، پھر صحیح غلط سچ جھوٹ، تو مختلف قسم کے اختلافات لوگوں میں تو رہی ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں جب انسان کی باتیں جو کہ بالعموم لوگ سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں جن کے تحت اپنے کوئی نظریات قائم کر لیتے ہیں یا اپنی سوچیں قائم کر لیتی ہیں، تو ان میں تو بہت سی غلطیوں کی بھی گنجائش ہوتی ہے اور بہت سی باطل سوچوں کی بھی گنجائش موجود ہوتی ہے۔ تو اب پتہ کیسے چلے گا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے؟ تو پتہ تب ہی چلے گا جبکہ خالق کائنات، جبکہ مالک کائنات کی اپنی بات جس کتاب میں بتائی گئی ہے اور جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اتارا ہے، اس کو سمجھ کے پڑھا جائے گا نا، پھر پتہ چلے گا کہ سچ کیا ہے غلط کیا ہے۔ ورنہ تو انسانوں نے تو اپنے بنائے ہوئے بے بنیاد عقائد بنا لیے، اسی لیے شرک میں پڑ گئے جس کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے، یا باپ دادا کے جو طریقے تھے ان کو اپنا لیا، سنی سنائی باتوں پر جو ہے وہ یقین کر لیا، ٹھیک ہے۔ تو بات یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو بار بار اس کتاب کے بارے میں ہمیں یہ حقانیت واضح کی ہے، اس کے لیے ثبوت دیے ہیں، تلک آیات الکتاب المبین، کہ ان کے اوپر تم یقین کر لو، کیونکہ دیکھیں کسی چیز کو ہم سمجھ کے پڑھ کے اس سے اسباق تبھی لیں گے جب سب سے پہلے ہمارا اس کے اوپر یقین کامل ہوگا۔ تو اس لیے بار بار قرآن کے حوالے سے جب بات کی جاتی ہے تو پہلے انسان کے شکوک دور کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر شک ہوگا، اگر دل میں کوئی ایسا وسوسہ یا خیال ہوگا کہ پتہ نہیں یہ صحیح ہے بھی نہیں، پتہ نہیں یہ واقعی کلام ہے یا نہیں، پتہ نہیں اس سے مجھے کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں، کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں وہ نہ ہو جائے، ٹھیک ہے، تو جب تک یہ کیفیت رہے گی تب تک تو انسان کچھ نہیں سیکھ سکے گا۔ تو سب سے پہلا سٹیپ تو یہ یقین کا سٹیپ ہے نا، تو اپنے یقین کو کامل کرنا ہے، اپنے یقین کو پختہ کرنا ہے کہ یہ کتاب حق پر مبنی کتاب ہے، اللہ کے علم پر مبنی کتاب ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ احکامات ہیں جن میں قطعاً کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، روشن کتاب ہے، روشن آیات ہیں، واضح احکامات ہیں، مدلل ہیں، دلائل کے ساتھ ہیں، اور یہی انسان کی ہدایت کا واحد ذریعہ ہے۔
پہلے تو اس کے اوپر انسان کا یقین ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اگر کسی کو یہ شک ہے کہ یا اس کو یہ اعتراض ہے کہ قرآن مجھے تو شاید سمجھ نہیں آ سکتا، یہ تو عربی زبان میں ہے، یہ تو شاید دوسرے لوگوں کے لیے ہے، یا میں تو اس کو پڑھ کے اس کے اوپر عمل نہیں کر سکتا، مجھے تو سمجھ نہیں آ سکتا، اگر ایسے خدشات ہیں، ایسے وسوسے ہیں، ایسے شکوک و شبہات ہیں دل میں، تو سب سے پہلے تو ان کو دور کر لیں، ٹھیک ہے؟ یا یہ کہ پتہ نہیں اس سے مجھے فائدہ ہوگا یا میری زندگی کو مشکل تو نہیں ہو جائے گی، بعض لوگوں کو یہ بھی ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ ہائے یا پتہ نہیں یہ سمجھ کے پڑھیں گے تو کیا کرنا پڑ جائے گا جو ہم نہیں کر پائیں گے، اس طرح کے بھی خیالات ذہن میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بات یہ ہے کہ سب سے پہلا سٹیپ وہ یقین کا سٹیپ ہے جو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے دلایا جا رہا ہے، تاکہ اپنی ذہنوں کو بالکل شفاف کر کے یقین کے ساتھ اس قرآن کو پڑھیں اور اس کی آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات وہ یہ کہ ظاہر ہے اس کو سمجھ کے پڑھیں گے تو ہی فائدہ ہوگا، اگر اس کو غلافوں میں لپیٹ کے رکھ دیں گے یا اس کو ہم صرف برکت کی کتاب سمجھ کے بس کسی کسی وقت پڑھیں گے تو پھر تو یہ اس سے فائدہ حاصل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ آپ دیکھیں نا، اگر آپ ٹارچ کو صرف ہاتھ میں پکڑ لیں گے تو آپ کا راستہ روشن نہیں ہوگا، آپ کو اس کا بٹن پریس کرنا پڑے گا، جب تک آپ بٹن پریس نہیں کریں گے وہ ٹارچ آپ کے ہاتھ میں تو ہوگی لیکن روشنی آپ کو نہیں ملے گی۔ تو بغیر سمجھ کے پڑھے، ٹھیک ہے اس قرآن کی برکتیں تو بہت ہیں، اس سے تو کوئی انکار ہے ہی نہیں کہ قرآن مجید کی جو آپ محض تلاوت کرتے ہیں اس کی بھی بہت برکتیں ہیں، لیکن یہ کتاب مبین، کتاب ہدایت ہے نا ہمارے لیے، ہدی للمتقین۔ تو صرف یہ سمجھ لینا کہ چونکہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں اور چند ایک ریچولز کر لینے پر ہی اگر ہم اکتفا کر لیں گے تو ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہو جائے گا، اسی میں ہماری بچت ہو جائے گی، تو یہ غلط کانسیپٹ ہے۔ ہماری ہدایت کے لیے یہ کتاب بھیجی گئی ہے نا، تو ہم نے اس سے ہدایت اگر لینی ہے تو اس ٹارچ کے بٹن کو آن کرنا پڑے گا۔ کوئی ڈاکٹر بھی اگر آپ کو کوئی نسخہ لکھ کے دے تو آپ اس کو ہاتھ میں پکڑ کے یا گلے میں ڈال کے بیٹھ جائیں گے تو اس سے فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ آپ اس کے مطابق میڈیسنز لے کے اور اس کے مطابق جو پرہیز دی گئی ہیں وہ اس پہ عمل نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ دوائیاں لیں گے، پرہیز کریں گے تو ہی علاج ہوگا، تو ہی فائدہ ہوگا۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ یہ آیات ہے ایک روشن واضح کتاب کی، اور جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ کتاب سے مراد قرآن مجید فرقان الحمید بھی ہے، اور بعض مفسرین نے سے مراد صرف یہ سورہ یوسف بھی لی ہے کہ اس میں جو آیات ہیں وہ بہت روشن اور واضح ہیں، تاکہ سب سے پہلے تو وہ جو مخالفین تھے، جو اعتراض کر رہے تھے، جو دشمنیاں کر رہے تھے اور جو سوالات پوچھ رہے تھے، ان کو سب سے پہلے ایک واضح بات کر کے ان کی زبانیں جو ہیں پہلے تو اس سے ہی بند کر دی جائیں کہ اس کے اوپر کوئی شک کی گنجائش تو ہے ہی نہیں، یہ واقعی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ وحی ہے، حق پر مبنی باتیں ہیں، سچ پر مبنی باتیں، تو سب سے پہلے تو ایک یہ بات کر کے ان کی زبانیں جو ہیں وہ بند کی گئی۔ پھر اس کتاب کے حوالے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا بتایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، بے شک ہم نے اس کتاب کو قرآن عربی کی شکل میں اتارا تاکہ تم سمجھ سکو یا تاکہ تم عقل سے کام لے سکو۔ ان اور نا سے مل کے انا کہتے ہیں بے شک، کو نون الف نا ہم کو، بے شک ہم نے انزلناہ نازل کیا ہم نے اس کو، نون زالنا نون الف نا جو ہے وہ ہم کے لیے آ رہا ہے، ہو اس کو سے مراد ہو کی ضمیر الکتاب کی طرف جا رہی ہے۔ قرآنً عربین، قرآن اس کا روٹ ورڈ قاف را اور حمزہ ہوتا ہے، اب میں اس کی تفصیل بتا دیتی ہوں، اور عربین عربی عین را با، جس کا مطلب واضح کرنا، فصیح کلام کے معنوں میں آتا ہے عربی کا۔ لعلکم، تاکہ تم، تعقلون تم عقل سے کام لو، تا تین والا تم کے معنوں میں، عین قاف لام جو ہے وہ عقل کے معنوں میں۔ عقل کا جو لفظی مطلب ہوتا ہے وہ باندھنا ہوتا ہے، جیسے عربی لوگ وہ جو اپنے رومال کے اوپر نہیں وہ جو ایسے ایک رسی سی باندھتے، اس کو بھی عقال ہی کہتے۔ وہ بیسیکلی ہوتا یہ تھا کہ پہلے تو ظاہر ہے وہ ایک بدو لوگ تھے اور ان کا
زندگی کا سٹائل ہی ہوتا تھا نا کہ اونٹ وغیرہ لے کے اور سفر کرتے تھے، تو ایک رسی سی وہ ایسے سر پہ باندھ لیتے تھے، جہاں پہ اونٹ کو روکنا ہوتا تھا اس کو اس رسی سے باندھ لیتے تھے، اور پھر جب چلانا ہوتا تو وہ رسی اٹھا کے سر پہ لپیٹے۔ اب تو خیر وہ ان کے ایک لباس کا حصہ بن گئی، اور اس میں پھر زیادہ فینسی شکلیں بھی اب تو اس کی آ گئی۔ بہرحال یہ بیسیکلی اس کے لیے یوز ہوتا تھا۔ تو اس لیے عقل جو ہے وہ اس کا لفظی معنی جو ہے وہ باندھنے کے معنی میں، یعنی جب آپ کوئی چیز کو گراسپ کر لیں، پکڑ لیں، ٹھیک ہے، تو اس طرح سے یہ عقل کا لفظی معنی ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ سب سے پہلے تو اس چیز کو واضح کیا ہے کہ یہ قرآن جو ہے اس کو ہم نے نازل کیا۔ سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی یہ اہمیت بیان کر دی کہ کسی کو اس کے سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہ واضح کر دیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے، کسی کو اس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ کہ جس طرح اعتراضات تھے کہ شاید یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سے معاذ اللہ سن کے کہانیاں تو ہمیں بتا دیتے ہیں یا خود ہی سے لکھ لیتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ انا انزلناہ، بے شک ہم نے نازل کیا اس کو۔ دو دفعہ ہم کہہ کے بات کی گئی ہے زور دینے کے لیے، جیسے ہم نے بھی بات میں زور دینا ہو تو ہم ریپیٹ کرتے ہیں نا۔ قرآن عربین، ایک قرآن عربی یا ایک قرآن عربی زبان میں۔ قرآن جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے قاف، را اور حمزہ، ٹھیک ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے، لفظی مطلب جو ہے نا ان کا جمع کرنے کے معنوں میں آتا ہے۔ تو اس سے قرآن جو ہے وہ جمع کی ہوئی چیز یہ لفظی معنی میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ کیوں کیا جمع کی ہوئی؟ کیونکہ اس میں حروف کو جمع کر کے، الفاظ کو جمع کر کے آیات بیان کی گئیں، پھر آیات کو جمع کر کے صورتیں بیان کی گئیں، پھر تمام صورتیں اس میں جمع کی گئیں، احکامات اس میں جمع کر دیے گئے، اوامر و نواہی جمع کر کے بتا دیے گئے، مختلف قوموں کے قصے اس میں بیان کر دیے گئے، انسانوں کی زندگی کے بارے میں احکامات جمع کر دیے گئے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، ان کو مختلف جو ہدایات دی گئیں وہ سب اس میں جمع کر دی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ اس میں جو پچھلی کتب کے جو اہم مضامین تھے وہ بھی اس میں جمع کر دیے گئے، کیونکہ وہ کتابیں اب اپنی اصل شکل میں تو موجود نہیں ہیں، اسی لیے تو قرآن کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ تصدیق کرنے والی ہے ان پرانی کتابوں کی، کسی کو یہ غلط ثابت نہیں کرتی۔ وہی احکامات جو ان کتابوں میں تھے، بیسک بنیادی احکامات تو وہی ہیں اس قرآن میں بھی۔ یہ کسی بھی کتاب کا انکار نہیں کرتی، نہ کسی نبی کا انکار کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں تمام جو نفع بخش علوم ہیں وہ اس میں جمع کر دیے گئے ہیں، جو کہ انسان کی ہدایت کے لیے ضروری احکامات ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس سے پھر ویسے اس کا جو مطلب ہے قرأ یقرأ، وہ پڑھنا کے معنوں میں بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی قرأ یقرأ سے مصدر قرآن بن جاتا ہے۔ اس کو اس طریقے سے بھی ایکسپلین کیا گیا ہے کہ اس کے اندر جو جب مصدر کو کسی چیز کے لیے نام کے طور پہ جب استعمال کیا جاتا ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کے اندر اس مصدر کا جو معنی ہے وہ اپنے کمال کے درجے پر موجود ہے، یا بہت زیادہ شدت کے درجے پہ موجود ہے۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے نا، جیسے کوئی بچہ یا کوئی انسان بہت زیادہ سونے کا عادی ہو تو ہم کہتے ہیں کہ اس کا نام ہی سونا رکھ دو، یہ کون ہے؟ یہ سونا ہے۔ یا کوئی بچہ بہت زیادہ روتا ہو تو ہم کہتے ہیں یہ تو رونا ہے، اس کا نام ہی رونا رکھ دو، ہوتا ہے نا ایسے زبان میں۔ تو وہ بیسیکلی اس چیز کی ایک شدت کے اظہار کے لیے اس مصدر کو یوز، مصدر کہتے ہیں کام کے نام کو، چلنا، لکھنا، پڑھنا، کھانا، یہ سب مصدر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے یعنی قرأ یقرأ، اس سے قرآن جو ہے یہ جب اس طرح مصدر کے معنی میں لیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ پڑھے جانے والی کتاب، اور یہ حقیقت ہے کہ قرآن مجید سب سے زیادہ دنیا کی پڑھی جانے والی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ فولان کے وزن پہ بنتی ہے قرآن کا، کر ان سے کاف را حمزہ سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ واقعی قرآن مجید جو ہے، چاہے ماضی، چاہے حال، چاہے مستقبل، اس کی یہ حقیقت تو واضح ہے اور رہے گی کہ یہ ہمیشہ سے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب تھی بھی، ہے بھی اور رہے گی۔ انفارچونیٹلی یہ
بہت زیادہ نہ سمجھ کے پڑھی جانے والی کتاب بھی ہے، جس میں کوتاہی ہم مسلمانوں کی ہے کہ پڑھتے تو ہم بہت ہیں، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جس کو بلا سوچے سمجھے ہی پڑھتے ہیں، سمجھ کے پڑھتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ تو خیر ہم لوگوں کو خود اپنی اس غلطی کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. بعض کچھ لوگوں نے اس کا روٹ ورڈ کاف را نون بھی بیان کیا ہے. زیادہ تو یہی ہے کاف را حمزہ، جس کا میں نے آپ کو بتایا کہ جمع کرنا اور پڑھنا کے معنوں میں. جب آپ پڑھتے بھی ہیں قرآن مجید کے تو آپ تازے تی لام جزم کاف زبر ایسے تو نہیں پڑھتے نا، آپ حروف کو ملا کے تل کا آیات الکتاب المبین حروف کو جمع کر کر کے پھر پڑھتے ہیں نا. تو یہ دونوں معنی اس کے کاف را حمزہ کے لحاظ سے بیان کیے جاتے ہیں. بعض نے کہا کہ کاف را نون اس کا روٹ ورڈ ہے، کیونکہ کرنون جو ہے وہ بھی جمع کے معنوں میں آتا ہے. جیسے حج کران آپ نے سنا ہوگا نا، جس میں ایک ہی احرام باندھا جاتا ہے، اسی میں عمرہ بھی کیا جاتا ہے اور اسی سے پھر آگے حج کیا جاتا ہے، تو ملا کے دونوں کام کر لیے جاتے ہیں. تو کرنن بعض نے یہ کہا ہے کہ اس کا روٹ ورڈ یہ ہے، لیکن زیادہ تر کا یہی ہے کہ کاف را حمزہ کرا یکرؤ سے پڑھنا، جمع کرنا، اور اس سے پھر آگے مصدر ہے فولان کے وزن پر قرآن. ٹھیک ہے. پھر قرآن عربین، عربی قرآن، جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ عین را با، ویسے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو اولاد ہے نا ان کے لیے عرب کا ورڈ یہ یوز ہوتا ہے. اور زیادہ تر یہ جو عربی جو بدو وغیرہ ہوتے ہیں ان کے لیے یہ یوز ہوتا ہے، لیکن خیر عربی جو بھی عرب کے لوگ ہیں اولاد اسماعیل کے لیے، اور اس کا جو مطلب ہوتا ہے وہ واضح کرنے کے معنوں میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو قرآن عربین یعنی ایک قرآن عربی زبان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کیا. تو اس سے ایک تو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اگر عربی کے علاوہ آپ کسی اور زبان میں اس کا صرف ترجمہ دیکھ رہے ہیں، کسی کتاب میں اگر صرف اردو میں ترجمہ لکھا ہوا ہے قرآن کا یا انگلش میں یا کسی اور زبان میں، تو اس کو آپ قرآن نہیں کہیں گے، اس کو آپ ترجمہ قرآن کہیں گے، کیونکہ قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے نازل ہی اس خاص زبان میں کیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس زبان کو پسند کیا ہے اپنی بات ہمارے تک پہنچانے کے لیے، جو کہ ہماری ہدایت کی کتاب ہے. تو اس سے ایک تو عربی زبان کی اہمیت بھی واضح ہوتی ہے، کیونکہ ظاہرہ بہت ڈیپ لینگویج ہے، بہت بہترین طریقے سے اس میں باتوں کو اس طریقے سے ایکسپلین کیا جا سکتا ہے جو کہ دوسری لینگویج میں بیان کرنی پڑے تو بہت زیادہ الفاظ کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن اس میں جو ہے نا مختصر الفاظ میں، عربی زبان میں ایسا ایک اعجاز ہے عربی زبان کا کہ بہت مختصر الفاظ میں بہترین اور جامع طور پر بات کو بیان کیا گیا. اور بالخصوص جب قرآن کی بات آتی ہے تو اس میں تو یہ جامعیت اور بھی زیادہ کمال کے درجے پہ نظر آتی ہے اور بھی زیادہ خوبصورتی سے نظر آتی ہے کہ کس طریقے سے جیسے دریا کو کوزے میں بند کر کے بیان کر دیا گیا ہو. ٹھیک ہے. تو عربی قرآن ایک نازل کیا گیا. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ یہ مخصوص جو ہے صرف عرب کے ہی لوگوں کے لیے یہ کتاب نازل کی گئی، جیسا کہ اکثر لوگ اس کے اوپر اعتراض کرنے کے لیے یہ کہتے بھی ہیں کہ یہ تو عربوں کے لیے نازل کی گئی ہے نا، تو یہ ساری انسانیت کے لیے تو نہیں ہو سکتی. اس طرح کا عذر لوگ دیتے ہیں. حالانکہ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ دیکھیں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی کتاب نازل کی جاتی تھی تو لوگوں کی ہدایت کے لیے چونکہ نازل کی جاتی تھی، تو جن لوگوں پر نازل کی جاتی تھی ان کی زبان میں ہی نازل کی جاتی تھی. تو اس بات کو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اے اہل عرب، تمہیں جو یہ آیات سنائی جا رہی ہیں تمہاری اپنی زبان میں سنائی جا رہی ہیں، تو تم یہ عذر نہیں پیش کر سکتے ہو کہ یہ تو ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آئی، یا یہ ہمارے لیے تو ہے ہی نہیں، یا ہمیں تو پتہ نہیں چل رہا اس میں کیا. اور پھر ظاہر ہے چونکہ زبان کی اور کلام کی جو خصوصیت ہوتی تھی یا اعلیٰ کلام ہوتا تھا، اس کی خصوصیات سے بھی یہ بڑی اچھی طرح سے واقف تھے کہ کون سا کلام بہت اعلیٰ کلام ہے. ٹھیک ہے نا. یہ تو آپ سب کو پتہ ہے نا کہ عرب میں اس وقت زبان اور اس کی جو خاصیت اور کسی اچھے کلام کی خاصیتیں ان کو بہت اچھی طرح سے معلوم ہوتا ہے. تو یہ بیسیکلی چونکہ ظاہر ہے اولین مخاطب تو عرب کے لوگ ہی تھے نا، تو ان کی زبان میں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا. ٹھیک ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کہے کہ جو اہل عرب نہیں ہے یا جو عربی زبان نہیں جانتے ان کے لیے تو یہ کتاب ہے ہی نہیں. یہ تو ایک بے حقیقت سا اعتراض ہے نا، ایسی لوگ کر دیتے ہیں. ظاہر ہے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے یہ کتاب
جو کہ اولین مخاطب تھے نازل کی تو ان کی زبان میں نازل کی، لیکن مقصد یہی تھا کہ وہ خود اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں اور پھر آگے دوسرے لوگوں تک اس کی تعلیم کو پہنچانے کا وہ ذریعہ بنے. ٹھیک ہے نا، تو ایسا ہی ہوا. ہاں یہ ہے کہ چونکہ دوسری زبانوں میں وہ وسعت نہیں ہے، اس لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس زبان کو منتخب کیا، کیونکہ یہ بہت فصیح اور بلیغ زبان ہے. ایک ایک لفظ کے لیے اتنے اتنے وکیبلری ہے اور اتنے اتنے مختلف الفاظ. جیسے ایک اونٹ کا لفظ ہے تو اس کے لیے یہ کہا جاتا ہے تقریباً 300 کے قریب الفاظ ہیں، جو کہ اس کی ہر اونٹ کی جو مختلف خاصیت ہوگی، کوئی اس کا کلر، کوئی اس کا قد، تو اس کی جو کوئی حالت ہے، یا کوئی اونٹنی ہے اور وہ اگر حاملہ ہے یا آہستہ چلنے والی ہے، تیز چلنے والی، ہر اس کی حالت کے تحت اس کے مختلف الفاظ جو ہیں اونٹ کے لیے وہ ہمیں ملتے ہیں. اس میں یہ تو صرف ایک ایگزامپل. اس کے لیے اسی طرح بارش کے لیے مختلف الفاظ ہیں، تلوار کے لیے بے تحاشا الفاظ ہیں. ٹھیک ہے، تو بہت ہی فصاحت و بلاغت والی یہ زبان ہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ جو جیسا علماء اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جو واقعی ہی اس قرآن کا آپ کہہ لیں کہ اصل اس کا اثر اگر لینا چاہتا ہے نا، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ عربی زبان کی تھوڑی واقفیت حاصل کرے، کیونکہ جو اس کو احساس یا جو اس سے لذت یا جو اس سے سکون اور احساس عربی میں اس کو پڑھ کے ملتا ہے نا، اگر آپ کو عربی سمجھ آ رہی ہو، وہ اس کے ترجمے میں نہیں ہے وہ اثر. یہ تو مطلب اسی لیے تو ہم اس کو سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے الفاظ کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اور الحمد للہ ایم شور اب آپ لوگ اتنے عرصے سے اس سے جڑے ہوئے ہیں تو کچھ فیملیئرٹی تو آپ کو آ گئی ہوگی نا. پہلے تو یہ زبان بالکل ایلین لگتی تھی جب آپ نے کبھی اس کو سمجھ کے نہیں پڑھا تھا. اب جب آپ پڑھتے ہیں مختلف الفاظ، آپ کو ان کے روٹ ورڈ ذہن میں آ جاتے ہیں، یا اگر آپ تلاوت سن رہے ہو تو اب آپ کو اس کا ایک بہتر فہم سمجھ آتا ہے. تو جو فہم اور جو خوبصورتی اور جو اثر یا تاثیر اس عربی زبان میں ہے وہ اس کے ترجمے میں تو نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے ہم اہل زبان نہیں ہے، ہمیں ترجمہ سمجھ کے پڑھنا پڑتا ہے. لیکن یہ ضروری ہے کہ ہم اس کا اصل، اس کی تاثیر لینے کے لیے اور اس کا صحیح اثر لینے کے لیے نا عربی زبان سے واقفیت ضرور حاصل کریں. ایک تو ویسے اس کی آپ اہمیت سمجھ لیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا کلام جو رہتی دنیا تک اللہ تعالیٰ نے باقی رکھنا تھا وہ اس زبان میں نازل کی. تو اس طرح سے اس کتاب اور اس کی زبان کی جو اہمیت ہے وہ نازل ہو جاتی، جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے وہ واضح ہو جاتی ہے ہمارے اوپر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاص حکمت ہے اس قرآن کو عربی میں نازل کیے جانے میں. اس لیے لوگ اپنی زندگیاں لگاتے ہیں اس عربی زبان کو سیکھنے اور سمجھنے میں. اور پھر کیا ریزن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی کہ نازل کیوں کی گئی ہے؟ لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل حاصل کرو، یعنی تاکہ تم، جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ باندھنے کے معنوں میں ہے، تو تاکہ تم اس میں بتائے ہوئے جو احکامات ہیں ان کو اچھی طرح سے اپنی زندگی کے ساتھ باندھ لو، اس کے معنی کو، اس کے مفہوم کو، اس کی باتوں اور اس میں جو پوشیدہ حکمتیں ہیں ان کو سمجھ کے ان کو باندھ لو، یعنی ایسے یہ تمہارے دلوں میں گھر کر جائیں، اس کی نصیحتیں بیٹھ جائیں. اتنی بہترین طریقے سے یہ انسان کے جذبات کو بھی ایکسپریس کرنے والی کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھی اور ان کی حکمتوں کو بھی بہترین طریقے سے بیان کرنے والی یہ زبان عربی ہے جس میں یہ قرآن نازل کیا گیا. تو سب سے افضل ترین کتاب ہے، یعنی یہ سب سے افضل ترین کلام جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سب سے افضل نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر افضل ترین فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے افضل ترین مہینے میں، افضل ترین رات پر، افضل ترین ایک خطہ زمین پر، افضل ترین امت کے لیے نازل کیا گیا. ٹھیک ہے، اور اس کے بارے میں ظاہر ہم سب کو پتہ ہی ہے کہ ہر لفظ پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں. تو اس کی افضلیت، اس کی برکات اور اس کو پڑھنے سے جو رحمتیں اور اس کو سمجھ کے پڑھنے سے جو ہدایت نازل ہوتی ہے اس کے اوپر تو کسی انسان کو کوئی شک رہ ہی نہیں جاتا جو اپنے دل سے تمام تعصبات نکال کے اور پورے شوق کے ساتھ اور ہدایت کی طلب کے ساتھ اس کو پڑھتا ہے، اس کو اپنی زندگی کے راستے جس طرح واضح ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں اور جس طرح اس کو
ہدایات ملتی ہیں وہ وہی شخص سمجھ سکتا ہے جو اس تجربے سے گزر چکا ہو یا گزر رہا ہے، اور آئی ایم شور آپ بھی اس کی برکات اور رحمتیں اپنی زندگی میں محسوس کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل کرے کہ ہم آگے بھی اس کو سمجھ کے پڑھ کے اس کی برکتیں اور ہدایت لیتے رہیں۔ تو یہ ہے اس قرآن کی اہمیت، اس کا حق اور سچ ہونا، اس کا شکوک و شبہات سے پاک ہونا، اس کا عربی زبان میں نازل کیا جانا اور کیوں نازل کیا جانا، اور اس کتاب کو نازل کرنے کے مقاصد کیا ہیں، ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اچھی طرح سے پہلے انسان کو واضح کیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہے ہیں، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین۔ ہم آپ پر ایک بہترین قصہ بیان فرماتے ہیں اس قرآن کے ذریعے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی کیا ہے، اگرچہ آپ اس سے پہلے اس سے بے خبر تھے۔ نحنو ہم کے لیے آتا ہے، نہ قصو، نون آتین والا ہم کے معنوں میں، قصہ یقصو ہوتا ہے، لفظی مطلب تو اس کا ہوتا ہے کسی کے پیچھے پیچھے جانا، اور ویسے اس کا مطلب ہوتا ہے بیان کرنا، جیسے کوئی قصہ کہانی بیان کرنا۔ تو ہم بیان کرتے ہیں، جب آپ کوئی قصہ کہانی سنتے ہیں تو آپ سنانے والے یا جس کے بارے میں سنایا جا رہا ہے اس کے پیچھے پیچھے ہی جا رہے ہوتے ہیں نا، اچھا اب کیا ہوا، پھر وہ کہاں گیا، پھر اس کے بعد کیا ہوا، تو یہ اس طرح پیچھے پیچھے جانے کے معنوں میں آتا ہے، اور بیان کرنا اس کا مطلب ہے۔ نقصو ہم بیان کرتے ہیں، قاف صاد صاد، علیہ کا علا اور کاف سے مل کے بنا ہے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کاف زبر سنگل تم کے لیے آتا ہے، پلورل تم کے لیے کم آتا ہے، اور اگر کاف زیر کی ہوگا تو وہ مونس سنگل تم کے لیے آئے گا۔ احسنا بہترین، حاسین نون سے اسم تفضیل سپرلیٹو ڈگری، سب سے بہترین، القصص قصص یعنی قصوں میں سے بہترین قصہ، تمام بیانات یا تمام کہانیوں میں سے بہترین بیان، بہترین کہانی، احسن القصص۔ تو جیسا میں نے بھی آپ کو بتایا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود اس کو احسن القصص کہا ہے، بیما ساتھ اس کے جو اوحینا وحی کی ہم نے، واوحیا نون الف نا ہم کے لیے، الی کا طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، ہاذا اس کو، القرآن قرآن یعنی حاض القرآن اس قرآن میں، قاف را حمزہ، و ان اور بے شک، کنتا تھے آپ، کانا یکون اور اس کے بعد تازہ تم کے معنوں میں، تھے آپ، من قبلی ہی اس سے قبل، لمن الغافلین البتہ غافلوں میں سے، ٹھیک ہے، غافل کی جمع غافلین، من سے کے لیے آتا ہے، لمن الغافلین البتہ غافلوں میں سے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ یہ جو ہم آپ کو قصہ بیان کر رہے ہیں یہ قصوں میں سے بہترین قصہ ہے، ٹھیک ہے، احسن القصص ہے۔ سب سے پہلی بات تو پھر وہی اگر آپ نوٹ کریں نا، نحنو ہم کہہ کے بات کی گئی ہے، ٹھیک ہے، اور نحنو ویسے تو پلورل کے لیے آتا ہے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے یہ لفظ ہے ظاہر تعظیماً بھی، تو یعنی ہم اس قصے کو بیان کر رہے ہیں آپ کے لیے، اور جو ہم بیان کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ سب سے بہترین بیان ہے۔ تو اس میں بھی جو ایک سب سے پہلے جو ایک ایکسپریشن نظر آتا ہے وہ اسی طرح کا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی طرف نسبت کر کے تمام شکوک و شبہات کو بھی واضح کر رہے ہیں، اور جو اعتراضات اہل عرب کی طرف سے کیے جاتے تھے، اہل مکہ کی طرف سے، کافروں کی طرف سے یا یہود کی طرف سے، ان کو بھی جواب دیا جا رہا ہے کہ ہم بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جتنے بھی دنیا میں قصے بیان کیے جاتے ہیں یا کہانیاں، ان میں سے یہ بہترین قصہ ہے۔ دیکھیں مختلف جو قصے کہانیاں ہم سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں، اگر کوئی ہم کسی قصے یا کہانی کو کسی اچھی کیٹیگری میں لانا چاہیں، یا اس کے بارے میں یہ کہنا چاہیں، یہ رائے دینا چاہیں کہ ہاں یہ ایک اچھا قصہ ہے، تو اس کی کیا کیا خصوصیات ہو سکتی ہیں؟ ایک تو یہی سب سے پہلے کہ سچائی پر مبنی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، پھر یہ بھی کہ ذرا
لطیف پرائے میں بات کی گئی ہو، انٹرسٹنگ وے میں بات کی گئی ہو، جس میں انسان کو دلچسپی بھی ہو، پھر یہ کہ اس میں جامعیت اور اختصار بھی ہونا چاہیے، یعنی کہ بے تحاشا اس کی طوالت ہو اور ادھر سے محض لوگوں کا وقت ہی ضائع کیا جا رہا ہو اس میں، ٹھیک ہے، اور کوئی ایسا ربط نہ رہے، ربط کے ساتھ بات ہونی چاہیے۔ پھر یہ بھی ہونا چاہیے کہ پڑھنے والے کا شوق برقرار رہنا چاہیے کہ ابھی آگے دیکھیں، ابھی آگے دیکھیں، ٹھیک ہے، اور ایسے اسباق اس میں ہونے چاہیے اس قصے میں، کہانی میں، کہ جس سے انسان کچھ سیکھ سکے، جس کو سننے کے بعد انسان میں کچھ تبدیلی آئے۔ اور پھر واقعات بھی جو ہیں ان میں کوئی ایسا آپس میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے کہ ابھی ایک بات ہوئی پھر اس کے بعد کوئی اور بات کر دی۔ جس طرح قرآن مجید کی جو آیات ہیں وہ ایک دوسرے کو بیان کرتی ہیں، تفسیر خود بتا دیتا ہے قرآن اپنی دوسری آیات کے تحت، ٹھیک ہے۔ پھر یہ کہ جو منظر آپ بیان کر رہے ہیں، جو چیز آپ بیان کر رہے ہیں، اس کی ایک مکمل اچھی طرح سے ڈسکرپشن یا تصویر کشی ہونا چاہیے، اور پھر ایسا قصہ ہو جس سے انسان کو پڑھ کے نہ صرف یہ کہ کچھ سیکھنے کو ملے بلکہ کچھ اچھا کرنے، اچھا عمل کرنے کا شوق بھی انسان میں آئے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو قصہ ہے یہ اسی لیے احسن القصص ہے، ایک تو یہ کہ مکمل طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں واحد اس جگہ پہ قرآن مجید میں بس ان کا ذکر ہے، اور بہترین طریقے سے بیان کر دیا گیا ان کا سارا قصہ جو ہے نا۔ اور پھر اس میں سے جو لیسنز ملتے ہیں وہ بھی بہترین ہیں، جو اسلوب ہے اس کے بیان کا وہ بھی بہترین ہے، الفاظ کی وکیبلری آپ کو اس میں بہت زیادہ ملے گی، نئے نئے الفاظ، اور بہت خوبصورتی سے ان الفاظ کو جس طرح سے جوڑا گیا ہے۔ پھر سارا قصہ سچائی کے اوپر مبنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور دنیاوی قصے جو ہوتے ہیں وہ تو ظاہر ہے ایک تو یا تو بہت سپرفیشل سٹوریز ہوں گی، یا بہت زمین آسمان کے کلابے ملا کے، یا لمبی لمبی کسی کی تعریفیں کر کے، یا عموماً جھوٹ کے اوپر مبنی واقعات ہوتے ہیں نا۔ لیکن یہ اس قصے کی فضیلت ہی یہ ہے کہ چونکہ یہ اللہ کے کلام، اللہ کی وحی پر مبنی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے خود بیان کیا گیا ہے، تو سچا واقعہ ہے، اس کے اوپر تو کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس میں سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کیا کہ احسن القصص ہے، اور جو کہ ہم وہی کر رہے ہیں آپ کی طرف اس قرآن میں، یعنی پھر ونس اگین اس قرآن کی بھی صداقت بیان کی گئی، اس قصے کی بھی صداقت بیان کی گئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت کر کے اس چیز کو بیان کیا گیا ہے۔ اور یہ ایک دلیل بھی ہے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے، ورنہ اس قصے کی تفصیلات کہاں سے ملتی؟ عرب میں تو کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا اس کے بارے میں، اور بلکہ جو ان کی جو اہل کتاب کی، چونکہ انہوں نے تو ظاہرہ خود سے بہت تبدیلیاں کر لی ہوئی نا، تو ان کی کتابوں میں جو اس قصے کی تفصیلات ابھی بھی موجود ہیں وہ بہت زیادہ قرآن کی باتوں سے، جو کہ اس سورۃ یوسف میں ہمیں یہ قصہ ملتا ہے، اس سے بہت زیادہ کانٹرڈکٹری ہیں۔ ساتھ ساتھ ہم تھوڑا اس کو بھی دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم الغیب نہ تھے، اس لیے جو بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نسبت سے بات کر رہے ہیں، اور یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، آپ کو تو اس سے پہلے اس قصے کے بارے میں کچھ معلوم ہی نہ تھا، آپ تو لا علم تھے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس سے پہلے قرآن جتنا نازل ہو چکا تھا اس میں ایسا کچھ بھی علم نہیں تھا، بتایا نہیں گیا تھا۔ بائبل وغیرہ میں، تورات میں بھی اس طرح کی تفصیلات بیان نہیں ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کہہ لیں کہ انسانی تاریخ کا ایک گمشدہ قصہ تھا جس کو اتنی تفصیل سے بالکل اس کے سچے جو حقائق ہیں ان کے تحت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کر دیا اس قرآن کے اندر، ٹھیک ہے۔ اور کیا اس میں بیان کیا گیا؟ اب حضرت یوسف علیہ السلام کا آگے سے پراپر قصہ جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے، اگلی آیت ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا اے میرے باپ، میں نے خواب میں 11 ستاروں کو اور سورج و چاند کو دیکھا ہے، میں نے انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس جب قولا کہا تھا یوسف علیہ السلام نے، لی ابی ہی لیے اپنے باپ کے، ابی جو ہے باپ کے لیے آتا ہے، یا ابتی
اے میرے ابا جان، یہ یا ابی ہی تھا لیکن تا جو ہے وہ یعنی یہ جو ہے وہ تا میں بدل گئی، کیونکہ مفسرین اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ تا میں جو ہے نا ایک بہت زیادہ محبت کا ایکسپریشن آتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے بہت زیادہ لاڈ سے بات کرتے ہوئے، جیسا ہم ماں یا امی جان جو ہے وہ تھوڑا زیادہ تعظیماً ہو جاتا ہے، یا اس میں ایک بہت زیادہ رکھ رکھاؤ والا پہلو آ جاتا ہے، لیکن ہم جس طرح بچے لاڈ سے کچھ امو یا مما یا اس طرح کر کے پیار سے مختلف الفاظ بچے کر لیتے ہیں نا، تو اس لیے یا ابتی کہا گیا ہے۔ کچھ علماء کی رائے یہ بھی ہے کہ یہ بس زبان کی خوبصورتی کا ایک اسلوب ہے، کلام کی خوبصورتی کے لیے یا ابتی اس کو کہا گیا ہے، لیکن واقعی اگر آپ اس کو پڑھیں نا تو یا ابتی جو ہے نا اس میں بہت زیادہ ایسے لگتا ہے جیسے ایک سافٹنس زیادہ آ جاتی ہے، پیار اور محبت کا اظہار زیادہ ہے۔ انی، انا اور چھوٹی یہ سے، بے شک میں نے، رأیتو دیکھا ہے میں نے، را حمزہ یا اور تا پیش تو، فل تا کے اوپر پیش ہو تو وہ میں کے لیے آتا ہے، احدا ایک، عشرہ پلس 10 کتنے بن گئے 11، کوکبن یہ ستاروں کے لیے آتا ہے، اور اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ سہ حرفی نہیں ہے، جو کہ قرآن مجید کے موسٹلی الفاظ تو سہ حرفی ہی روٹ ورڈز ہوتے ہیں، لیکن یہ 4 حروف پر مشتمل ہے، کاف واو کاف با۔ ستاروں کو، والشمسا اور سورج کو، والقمرا اور چاند کو، رأیتہم دیکھا میں نے ان کو، را حمزہ یا رویت والا جو ورڈ ہے دیکھا، تاپش تو میں کے لیے آیا ہے، ہم ان کو، لیے میرے، ساجدین سجدہ کرتے ہوئے یا سجدہ کرنے والے، ساجد کی جمع ساجدین۔ تو یہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کا ایکچوئل جو قصہ ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے، بتایا یہ جا رہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے انہوں نے آ کے اپنے والد سے کیا بات کہی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کون تھے، شجرہ نسب ان کا کیا تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں سے ایک وائف سے 10 بیٹے تھے، اور دوسری سے یہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے چھوٹے بیٹے بنیامین ان کا نام آتا ہے، بینجامن انگریزی میں اگر آپ نے سنا۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کون تھے؟ کون تھے حضرت یعقوب علیہ السلام؟ کن کے بیٹے تھے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام کے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ تو ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام بن یعقوب علیہ السلام بن اسحاق علیہ السلام بن حضرت ابراہیم علیہ السلام، سارے ہی کریم تھے۔ باپ بھی ان کا جو ہے وہ نبی تھا، خود بھی نبی، باپ بھی نبی، دادا بھی نبی، پر دادا بھی نبی، ٹھیک ہے۔ تو ان کا جو یعنی حسب نسب ہے وہ اتنا زیادہ اہم بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک بخاری کی حدیث کا مفہوم یہ بھی آتا ہے کہ لوگوں نے پوچھا کہ سب سے معزز کون، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ متقی، پھر فرمایا یوسف علیہ السلام جو سب سے زیادہ معزز باپ کے بیٹے، معزز دادا کے پوتے، اور ان کی تقویٰ کی کیا لیول تھا وہ تو ابھی ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ اور ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کو دنیا کا آدھا حسن دیا گیا۔ یہ کہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 162، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کا ذکر ہے نا۔ اس میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مختلف آسمانی دنیا پہ جا کے مختلف انبیاء سے آپ کی ملاقات ہوئی، تو جہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے الفاظ یہ ملتے ہیں کہ جب ان کو دیکھا تو وہ ایسے جیسے کہ دنیا کا آدھا حسن ان کو دیا گیا ہے، بہت خوبصورت تھے، بہت کیرزمیٹک ان کی پرسنالٹی تھی۔ ابھی جو قصہ بیان کیا جا رہا ہے یہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ چھوٹے ہیں، بڑے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور ان کا زمانہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی 1900 سال پہلے، یعنی آج سے آپ کہہ لیں کہ 4000 سال قبل کا یہ جو واقعہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور روایات مختلف ہیں، ان کی ایج کیا تھی؟ یہی ہے کہ چھوٹی عمر کے تھے، بعض میں 12 سال، بعض میں 8-9 سال، 10 سال، اس طرح کی روایات ملتی ہیں۔ ہاں، جو بائبل و تورات میں جو ان کے بارے میں پتہ چلتا ہے وہ بالکل غلط ہے۔
اس میں ان کو 17 سال کا بیان کیا گیا ہے، جو کہ ابھی ہم آگے دیکھتے جائیں گے کہ وہ بات کس طریقے سے غلط ثابت ہوتی ہے۔ تو چھوٹے تھے، نو عمر تھے، کم عمر تھے، اور اس میں بتایا کیا جا رہا ہے کہ وہ آتے ہیں اپنے باپ کے پاس اور ان کو آ کے اپنے ایک خواب کا بیان کر رہے ہیں کہ یا ابتی، میں نے، یعنی اے میرے ابا جان، میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ جس میں 11 ستارے اور سورج اور چاند ہیں اور وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس میں ایک تو سب سے پہلے جس سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس پہ آپ کو جو والدین اور بچوں کا تعلق اور جو اس حوالے سے ہمیں کچھ چیزیں سیکھنے کو ملیں گی، سب سے پہلے تو اس کو اگر آپ دیکھیں کہ ایک تو یہ کہ ایک چھوٹا بچہ ہے، باپ کے پاس آیا ہے اور اپنا جو بھی کوئی ایک مسئلہ جس سے ان کو کوئی کنفیوژن ہو رہی تھی، انہوں نے کوئی خواب دیکھا تھا، ظاہر ہے چھوٹے تھے، ٹھیک ہے، سو ہی کوڈ ناٹ فگر آؤٹ کہ یہ میں نے کیوں دیکھا ہے یا اس کا کیا مطلب ہے۔ تو اس سے ایک تو یہ پتا چلتا ہے کہ ان کا اپنے باپ کے ساتھ اتنا اچھا تعلق تھا۔ بنیامین جو ہے ان کی پیدائش کے کچھ عرصے بعد ہی ان کی مدر کی وفات ہو گئی تھی، اور یہ دونوں چھوٹے بھی تھے، بنیامین تو زیادہ چھوٹے تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام باقی بھائیوں سے چھوٹے بھی تھے، اور ان کا کچھ اخلاق و مزاج بھی ایسا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہیں ان کو ان سے بہت زیادہ محبت تھی، ٹھیک ہے، اور یہ کوئی ایسی انہونی چیز نہیں ہے۔ دیکھیں، ہم سب اس کو سمجھ سکتے ہیں، ہمارے گھر میں اگر 4 بچے ہیں، 3 بچے ہیں، 2 بچے ہیں، سارے ایک مزاج کے نہیں ہوتے، سارے ایک اخلاق کے نہیں ہوتے، کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے۔ بعض بچہ کوئی ایک بیچ میں سے ایسا ہوتا ہے جو یا تو بہت زیادہ تابع دار ہوتا ہے، بہت زیادہ آپ کا ہمدرد ہوتا ہے، بہت زیادہ اس کو آپ سے پیار ہوتا ہے، خیال کرنے والا ہوتا ہے، وہ ایکسپریسو بھی بات ہوتا ہے۔ بعض بچے ذرا لاپرواہ ہوتے ہیں، وہ اتنا زیادہ ایکسپریس نہیں کرتے، تو ایک نیچرل سی چیز ہے نا، انسان کا دل ذرا زیادہ کھنچتا ہے ایک ایسے بچے کی طرف۔ حالانکہ بچوں میں ظاہر ہے ویسے تو ایک بیلنس ہی سارا رویہ ہونا چاہیے، انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ، لیکن ایک جو دل کے معاملات ہیں ان کے اوپر تو ظاہر انسان کا اختیار نہیں ہے نا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہی آتا ہے، دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت ہے، ان کے چہرے پہ ایک تو معصومیت، اٹریکشن، اور بہت زیادہ نیک اور بہت زیادہ اوبیڈینٹ، اور جس طرح یہاں پہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ باپ کے ساتھ ان کا ایک پیار والا تعلق ہے، تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ والدین کو ایسا تعلق رکھنا چاہیے کہ بچے آپ کے ساتھ اپنی زندگی کی کنفیوژنس اور پرابلمس کو ڈسکس کرتے ہوئے ہچکچائے نہ، وہ ادھر ادھر دوسرے لوگوں کے پاس نہ جائیں کہ دوستوں کے پاس یا باہر کسی کے پاس چلے جائے کہ پتہ نہیں والدین سے جا کے پوچھا تو ڈانٹ پڑ جائے گی، یا انہوں نے تو ہمیں بے عزت کر دینا ہے، یا انہوں نے تو کہنا ہے کہ تم نے کیا بے وقوفوں والی تم بات کر رہے ہو، یا اس طرح کا کہ جی اچھا اب تمہیں اس طرح کے خواب آنے لگ گئے ہیں کہ تمہیں چاند سورج سجدہ کر رہے ہیں، جو کہ بائبل میں اور جو ان کی کتاب ہے، اہل کتاب کی جو کتابوں میں جو باتیں لکھی ہیں نا، ظاہر ہے وہ تو انسانوں نے خود لکھی ہیں، اس میں اس قسم کی باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو تھے انہوں نے جیسے کوئی غصے کا اظہار کیا یا ان کو تھوڑا سا جھڑک دیا یا اس طرح سے، جبکہ قرآن کا بیان اس سے بالکل مختلف ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو اس میں سب سے پہلے یہ یاد رکھیے جو لیسن جو ہمیں مل رہا ہے کہ بچوں کے ساتھ والدین کا تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ اب آج کل کے دور میں اگر آپ دیکھیں کوئی بچہ آ کے اپنے والدین سے اگر کوئی اہم بات کرتا ہے، فرض کریں چلیں خواب کے حوالے سے بات ہے تو اسی حوالے سے، تو کتنے والدین ہوں گے جو اس کو بہت زیادہ غور سے سنیں گے یا اس کو اہمیت دیں گے؟ آج کل تو عموماً باپ اور ماں دونوں کا یہی حال ہوتا ہے، موبائل کے اوپر نظریں ہوتی ہیں، ہاں ہاں ٹھیک ہے، اوکے اوکے، اچھا چلو ٹھیک ہے، سب بات کو دھیان سے سنتے نہیں۔ بچوں کو ایک آج کل سب سے بڑا جو مسئلہ درپیش ہے وہ یہی ہے کہ والدین جو ہے نا توجہ نہیں دے رہے ہیں بچوں کی باتوں پر، اور اگر سن بھی لیں گے تو اس کو بالکل ہی نظر انداز کر دیں گے، یا اس کو اچھا اچھا چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، یا اوکے اوکے کر کے کہ جیسے میں نے سن لیا، لیکن سننے کا ٹائم ہی نہیں ہے نا۔ تو بچوں کو سب سے زیادہ جو ایک آپ کہہ لیں کہ پرابلم آج کل دیکھنی پڑ رہی ہے نا، جو ایک بہت بڑا پیرنٹل چیلنج آپ کہہ لیں آج کل کی یوتھ کو، کہ وقت نہیں ہے والدین کے پاس۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ اپنے بچوں کے لیے وقت نکالیں، ان کی کوئی بات جو آپ کو غیر اہم بھی لگ رہی ہے اس کو اہمیت دے کے سنیں، ان کو اپنی پوری توجہ کے ساتھ اپنی آنکھیں، کان اور اپنا جسم اور اپنی باڈی لینگویج ان کے سامنے ایسی رکھیں کہ آپ ان کی بات غور سے سن رہے ہیں۔
آپ ان کی بات کو اہمیت دے رہے ہیں، آپ ان کی بات کو نظر انداز نہیں کر رہے ہیں، اور یہ کہ بچے کو یہ کانفیڈنس دیں کہ اس نے اپنا ہر مسئلہ لے کے آپ کے پاس آنا ہے۔ ہمارے یہاں یا تو باپ جو ہے انہوں نے کوئی بہت ہی زیادہ کوئی ٹیرر والا یا خوف والا اپنا ایک روب اور امیج رکھا ہوتا ہے گھروں میں، یا پھر یہ کہ اتنا ہی لیا دیا سا رویہ ہوگا کہ کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہوگا گھر میں یا گھر والوں میں یا بچوں میں، کہ ان کی باتوں کو اہمیت ہی نہیں دی جائے گی، یا یہ کہ اتنے زیادہ مگن ہے اپنے کاروبار میں اور اپنی جابس میں، نوکریوں میں، کہ بس صبح گئے رات کو آئے، کھائے پیے اور سو گئے، بچوں کے لیے وقت ہی نہیں ہے۔ پھر ماؤں کا بھی یہی حال ہو چکا ہے کہ انہوں نے بھی اپنے آپ کو اتنا بزی کر لیا ہے جابس میں اور دیگر معاملات میں کہ وہ بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہے، بس ان کے لیے پیسہ اکٹھا کیا جا رہا ہے کہ وہ ہم ان کو یہ لے دے دنیاوی چیزوں کے لیے، لیکن وقت نہیں دے پا رہی ہیں نہ مائیں اور نہ باپ، اور چونکہ وقت نہیں دیا جا رہا تو پھر ظاہر ہے بچوں کے ساتھ وہ تعلق ہی قائم نہیں ہو رہا، وہ ریلیشن شپ بلٹ ہی نہیں ہو رہا ہے آج کل کے والدین کا، اور پھر نتیجتاً بچے بھی جو ہیں وہ والدین سے نہ صرف یہ کہ دور ہو رہے ہیں بلکہ ان سے بات کرتے ہوئے بھی ہیزیٹیٹ کرتے ہیں۔ اور آج کل تو ایک ویسی چونکہ میڈیا اور یہ انفارمیشن اتنی زیادہ گوگل پہ ہے کہ بچے والدین کے پاس آنے کی بجائے سب سے پہلے تو گوگل کرنا پسند کرتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر دیکھ لیں کہ یہ چیز ہے تو اس کا کیا حل ہوگا، خود ہی اپنی مختلف قسم کی بیماریوں کے نام بھی نکالیں گے، فلانا فوبیا ہو گیا تو فلاں فوبیا ہو گیا، اور پھر اس کے لیے اگر آپ ان کو سمجھانے کی کوشش کریں گے تو وہ مختلف قسم کی لاجکس بھی لے کے آپ کے پاس آ جائیں گے۔ تو آج کل کا نا بہت بڑا چیلنج ہے پیرنٹس کے لیے بچوں کی تربیت، بچوں کے لیے پیرنٹس کے ساتھ تعلق استوار کرنا۔ اب اس کے لیے ظاہر ہے ہر ایک کو اپنے لحاظ سے خود دیکھنا پڑے گا کہ میں نے اس کے اوپر کس طریقے سے ورک آؤٹ کرنا ہے، میں نے اپنے بچے کے ساتھ اپنا تعلق کس طریقے سے بہتر کرنا ہے، یا اپنے بچے کو ٹائم کس طریقے سے دینا ہے۔ سب سے پہلی بات جو میں بار بار ریپیٹ کر رہی ہوں کہ اپنے بچوں کو توجہ دینا شروع کریں، ان کے لیے وقت نکالنا شروع کریں۔ جب وہ آپ کے پاس آئیں تو اپنا موبائل بند کر کے ایک طرف رکھ لیں، آپ کوئی بہت اہم کام کریں، اگر بچے کی کال آتی ہے تو آپ اپنا کام چھوڑ کے اس کی بات سنیں، اس کو امپورٹنس دیں۔ بالخصوص چھوٹے بچے، ظاہر ہے ادھر وہی ٹائم ہوتا ہے اپنا ایک ریلیشن شپ ان کے ساتھ بلڈ کرنے کا، لیکن جب وہ بڑے بھی ہو جائیں نا، جب ٹین ایجرز بھی ہو جائیں، جن کے گھروں میں ٹین ایجرز ہیں، ان کو بھی بہت سارے جہاد ہیں، ہر روز ہی ایک نیا محاذ نکلا ہوتا ہے۔ پھر ان کے اوپر انفارمیشن کی اتنی الغار ہے، پھر باہر سے اتنی لوگوں کا ان کو ساتھ بھی مل جائے گا، اوپینینز بھی مل جائیں گے، بہت سے لوگوں سے انفلوئنس ہو جائیں گے، کوئی سوشل میڈیا کی پرسنالٹی ہے، کوئی سیلیبریٹی ہے، وہ اتنے زیادہ بچے ان سے انفلوئنس ہوئے ہوتے ہیں، انہی کی طرح بن رہے ہوتے ہیں، انہی کے جیسا کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ والدین، کیونکہ والدین نے خود اپنا انفلوئنس اس طرح سے کوئی بنایا نہیں ہوتا، بچوں کے ساتھ اپنا ناتعلق بنایا ہوتا ہے، تو بچے جو ہیں وہ ارد گرد کے ماحول سے زیادہ امپریس ہیں، زیادہ انفلوئنس ہے، اور والدین کو کوئی اہمیت نہیں دیتے یا وہ ان کی بات سمجھنے کی طرف آتے ہی نہیں ہیں۔ سب سے زیادہ جو خلا ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے ان کو دنیاوی تعلیم تو بہت زیادہ دلا دی، ان کا ہم نے دھیان دنیا کی طرف تو بہت دلوا دیا۔ اللہ کا یہ قرآن اور یہ کتاب نہ ہم نے خود سمجھ کے پڑھا، نہ ہمیں اپنے بچوں کو سمجھا کے پڑھنے کی کوئی کبھی اہمیت ان کو سکھائی۔ تو اس وجہ سے جو ایک اتنا بڑا خلا آ رہا ہے نا، اس کو سب سے پہلے تو پر کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ اپنا علم خود بھی حاصل کریں، اور جب آپ اللہ کی کلام کو بچوں تک پہنچائیں گے نا، یہ کہہ کے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، تو آپ کی بات خود جو ہے وہ پر تاثیر بھی ہوگی، اور آپ کے بچے خود آپ کی بات کو اہمیت دیں گے، اور ادھر ادھر سے انفلوئنس ہونے کی بجائے وہ قرآن سے انفلوئنس ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی بات سے متاثر ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک اس میں بہت اہم پوائنٹ ہے سمجھنے کا کہ والدین کا اپنے بچوں کے ساتھ تعلق کیا ہونا چاہیے، اور آج کل تو جو ماحول ہے اس میں اس چیز کی اہمیت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ بچوں کے اوپر بہت زیادہ یلغار ہے ارد گرد کی مختلف انفارمیشنز کی اور مختلف قسم کے انفلوئنسز کی، تو اس چیز کو بہت اچھی طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، ٹائم آپ کا ہو گیا، اب اس کو یہیں تک رکھتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جی پلیز اگر تلاوت پلے کر دیں یہاں تک۔
المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص بس اتنا ہی تھا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم دعا کر لیجیے.